अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते हैं। बंदे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है। तो जिस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला की करीबी हासिल हो वो चीज़ है नमाज। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नमाज के बारे में फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज एक वो इबादत है जो इंसान के अंदर जो भी बेहयाई चीज़ें हैं, जो भी बुरी आदत है, जो भी गंदे अखलाक और गंदे किरदार हैं, जितने भी इंसान के अंदर बुराइयां पाई जाती है, अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है उसके अंदर से तमाम के तमाम बुराइयां निकल जाती हैं। तो ये है नमाज, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, बशर्ते के आदमी नमाज को पाबंदी के साथ पढ़े। इंसान नमाज को पाबंदी के साथ पढ़े। कोई मरीज किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उस मरीज को इलाज करने के लिए जितने दिन की दवाइयां देते हैं उतने दिन तक हकीम ये नसीहत करता है कि तुम्हारी ये इलाज, तुम्हारी ये बीमारी सही होगी, लेकिन तुमको ये दवाइयां पाबंदी के साथ खाना पड़ेगा। अगर तुमने दवाइयां खाने में किसी किस्म की कोई दरमियान में वक्फा कर दिया, एक दिन खाया, 2 दिन नहीं खाया, फिर 3 दिन के बाद खाया, तो फिर तुम्हारी इस बीमारी, तुम्हारी इस मर्द की इलाज की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर तुम नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ो, अब हम एक दिन नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन नमाज के लिए आते हैं, फिर एक हफ्ते तक हम गायब रहते हैं, कभी जोहर में आए तो असर में नहीं, कभी असर में आए तो मगरिब में नहीं, अगर मगरिब में आए तो इशा में नहीं। इस तरीके से अगर हम नमाज को एक छोड़ के दूसरे पढ़ेंगे तो फिर वैसे इंसान के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कोई गंदी आदत है, तो फिर इसके दिलों से ये बीमारियां और ये बुराइयां निकलने वाली नहीं है। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, बशर्ते कि तुम नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाला बनो। अब एक इंसान है, कभी नमाज के लिए आता है, कभी शराब खाने में जाकर के 2-4 बाटलें शराब का पी लेता है। वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन कभी कभी शराब भी पी लेता है। वो नमाज तो पढ़ता है, कभी कभी कहीं जिना भी कर लेता है। वो नमाज पढ़ता है लेकिन कभी कभी कहीं कहीं किसी की ग़ीबत करता है। वो नमाज पढ़ता है, कभी किसी की चुगली कर लेता है। वो नमाज पढ़ता है, कभी किसी की बुराइयां बयान कर देता है। उसके अंदर से जो बीमारियां थी, उसके रूह के अंदर, उसके दिल के अंदर जो बुराइयां थी, वो क्यों नहीं निकला? वो इसलिए नहीं निकला कि नमाज पाबंदी के साथ हमने अदा नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों, एक नमाज बहुत अहम इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब व मकबूल बनने की अगर कोई आला है तो वो एक ही चीज़ है जिसको नमाज कहा जाता है। आज जितने बड़े बड़े औलिया कराम, बुजुर्गान दीन की बातें हम सुनते हैं,
چاہے محبوب سبحانی، خواجہ معین الدین چشتی یا جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام، چاہے ہندوستان ہو یا کسی بھی ملک کے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہو، آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ولی کے سوانح میں یا اس کے حالات سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ فلاں ولی نے ایک وقت کی نماز چھوڑا تھا اور پھر اس نے قضا نہیں کیا، بعد میں نہیں پڑھا۔ کوئی بھی بغیر نماز کے کوئی قطب نہیں بن سکتا، کوئی بھی بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں بنتا، کوئی بھی بغیر نماز کے کوئی اللہ کے قطب، ابدال اور اولیاء کرام کے فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 27 رجب کو معراج ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قرب گئے تھے، جس کو قرآن میں کہا ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ جس چیز سے اپنے بندوں کو کوئی بھی بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز بندوں مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا واسجد واقترب، سورہ علق کی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں ایک لفظ ہے واسجد واقترب، اور تم سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ تو نماز جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ جب سجدے میں رہتا ہے، جب سجدے میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تجھے پسند کیا، میں نے تجھے چن لیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب تم سنو اس چیز کو جو میں تمہیں وحی کر رہا ہوں، تم سن اس چیز کو جو میں وحی کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جس چیز کی وحی کی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز کو سنو۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں ہی تمہارے اللہ ہوں، تمہارے رب صرف میں ہی ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ، میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ الا انا، میں ہی تمہارے الہ ہوں، میں ہی تمہارے رب ہوں، میں ہی تمہارے اللہ ہوں۔ فاعبدنی، تو تم میری عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ وہاں پہ جو لفظ ہے واقعی الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کے لیے، تم نماز کے ذریعے میرا ذکر کرو۔ جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔
میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اس کے بعد اکاد اخفیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی قیامت جو آنے والی ہے اس کو چھپا کر کے نہیں رکھا بلکہ اپنے بندوں کو بتا دیا، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ قیامت کے دن ہر نفس کو اس کی کوشش کے بدلہ دیے جائیں گے، ہر نفس کو اس کے کوششوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، یہ خبر اپنے بندوں کو بتا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس چیز کو چھپا کر کے رکھتا، کسی بندوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے، قیامت نام کی کوئی چیز ہے۔ یہ چیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کو چھپا کر کے رکھتا اور کسی بھی بندوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ قیامت کوئی چیز ہے یا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کر کے نہیں رکھا بلکہ اپنے بندوں کو بتا دیا۔ لیکن قیامت کب آئے گی یہ چیز نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ چیز چھپا کر کے رکھا، نہیں بتایا۔ اور ایک چیز ہے موت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہم اور آپ تو موت کو دیکھ لیے کہ آدمی مر جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں لے جا کر کے رکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن قیامت آئے گی یہ چیز ہم لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا، لیکن آئے گی وہ بھی جس طریقے سے موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور لوگ کتنے سارے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے سامنے مر رہے ہیں، ہم اس کو دفنا کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آئے گی تو قیامت بھی آئے گی، لیکن یہ دو چیزیں ہیں جو اس کا وقت نہیں بتایا، اس کا ٹائم نہیں بتایا کہ کب آئے گی، اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر یہ بتا دیتا کہ فلاں آدمی فلاں وقت اتنے ٹائم میں مرے گا تو پھر وہ اس کو تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم 8 سال تک زندہ رہیں گے یا 20 سال تک زندہ رہیں گے، تو 10 سال کے درمیان میں جتنے چاہے گناہ کر لو، اس کے بعد پھر ہم نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ ہم 20 سال تک زندہ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہم کو معلوم نہ ہو، کوئی بھی اپنے موت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہم کب مر جائیں گے۔ اسی لیے آدمی چاہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ہمارے بندے موت کو یاد کر کر کے مجھے یاد کریں اور عبادات میں مشغول رہیں۔ ہم نماز پڑھیں اس لیے کہ پتہ نہیں یہ آخری نماز ہماری ہو سکتی ہے۔ آج ہم جمعے کے لیے یہاں پر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا پتہ یہ ہماری آخری نماز ہو، اس کے بعد پھر ہمیں عصر کا بھی نماز ملے یا نہ ملے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے قیامت کے دن کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسان کو اپنی پوری زندگی میں جو بھی عمل کیا ہے، پورے عمل تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا کہ دیکھو یہ فلاں ٹائم یہ وقت میں یہ کیا تھا، تم نے یہ ظہر کا ٹائم کا نماز نہیں پڑھا تھا، عصر کا ٹائم تمہاری نماز چھوٹ گئی تھی، ادھر اذان ہوئی تھی، تم کھیت میں کام کر رہا تھا، تمہاری اتنی ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ اب کوئی اگر بیوقوف یہ کہے تو یہ تو ناممکن ہے۔ ایک انسان ہے جس کو
کے رکھا. اس انسان نے جو چیزیں ایجاد کیا ہے آپ اس پر ذرا غور کرو, اس پر غور کرو. ایک موبائل ہے, ایک موبائل میں آپ 6-7 گھنٹے کا کوئی بھی چیز ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں اگر آپ کھولیں گے تو ایک چھوٹی سی چیز نکلے گی, میموری. اب ایک باریک سی چیز ہے, پھر اگر آپ اس کو توڑیں گے تو پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا پتھر کی طرح نکلے گا. اتنی باریک سی چیز میں آپ چاہے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی کوئی بھی چیز آپ ریکارڈ کر لیں, پھر آپ دوبارہ اس کو دیکھنا شروع کریں کہ ہم نے یہ چیز بنایا تھا, یہ چیز کرا تھا, ہمارے شادی میں یہ کیمرہ لگایا تھا, ایسا ایسا کھلایا تھا, پورے چیز آپ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کی عقل نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی عقل دیا, اس میں اتنی ساری چیز ایک معمولی سی چیز میں قید کر کے رکھ لیا, تو وہ تو پورے کائنات کا مالک ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. تمہارے نامہ اعمال قیامت کے دن تمہارے سامنے لا کر کے پیش کر دیں گے.